अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 36 है। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कैद को पसंद किया, बजाय इसके कि वो औरतों की तरफ रागिब होते, उनकी तरफ उनकी नजर जाती या वो उनके बुरे काम में उनका साथ देते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस चीज को प्रेफर किया कि इससे बेहतर है कि वो कैद खाने में रह लें, और उन्होंने अपने रब से दुआ की कि "ऐ मेरे रब, मुझे इनके शर से बचा ले"। तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम वर्स नंबर 36 की ट्रांसलेशन को देखेंगे। व दखला, और दाखिल हुए, माअहू, उसके साथ। माअ कहते हैं साथ को, अस्सिजना, कैद खाने में, फतयान, दो गुलाम। कौला, कहा, अहदुहुमा, उन दोनों में से एक ने, इन्नी, यकीनन मैं, अरानी, मैं खुद को देखता हूँ, आसिरू, मैं कुशीद कर रहा हूँ, खमरा, कुछ शराब। वक़ाला, और कहा, अल आखरू, दूसरे ने, इन्नी, बेशक मैं, अरानी, मैं खुद को देखता हूँ, अहमिलु, मैंने उठा रखी हैं, फौका, ऊपर, रसी, अपने सर के, खुब्ज़न, रोटियां, तकुलु, खा रहे हैं, अतैरु, परिंदे, मिन, उसमें से। नब्बिना, आप खबर दें हमें, बितवीलिही, इसकी ताबीर की। इन्ना, बिलाशुबह हम, नराका, हम देखते हैं आपको, मीनल मुहसिनीन, नेक लोगों में से। यहाँ पर हमने अगर इस आयत में रूट्स को देखें तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा है माअहू, साथ। सिजन कहते कैदखाने को, फतायन, दो गुलाम। अहदुहुमा, उन दोनों में से एक। अहद कहते हैं फर्स्ट को, फर्स्ट वन को। वाहिद कहते हैं उर्दू में, अगर हम उर्दू काउंट अरबिक काउंटिंग देखें उसमें वाहिद कहते हैं फर्स्ट वन को। और इन्नी, यकीनन मैं, रॉ आ का मीनिंग होता है देखना, और आ, मैं, रॉ नी, खुद को देखता हूँ। और हमजा जबर आ, अगेन जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये मैं को इंडिकेट करता है। आतिरू, मैं कशीद कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें, खमर कहते हैं शराब को। और फिर यहाँ आखरू, दूसरा। आखिर में मतलब सेकंड नंबर पर आने वाली बात हो रही है यहाँ पर। आखरू, दूसरे ने, यानी एक फर्स्ट वन के लिए अव्वल और दूसरे के लिए आखिर। फिर यहाँ पर अरानी, अगेन मैं खुद को देखता हूँ। अहमिलू, मैंने उठा रखी हैं। फौक कहते हैं ऊपर को अरबिक में, और तख्त कहते हैं नीचे को, तख्ती, नीचे। रसी, अपने सर के। खुबस कहते हैं रोटी को। अरबिक में आपने देखा होगा अक्सर लोग जो अरबिक कंट्रीज में होते हैं वो कहते हैं हमने खुबज लिए, यानी कि हमने रोटियां ली। खुबज कहते हैं रोटी को, और खुबजन, रोटियां। कुल खा रहे हैं। तैर कहते हैं परिंदे को, मिन हूं, उनमें से। फिर यहाँ अगर हम नरौ का देखें, नून मैंने आपको बताया था हम देखते हैं। रॉ का देखते हैं, का मीनिंग है आपको। और यहाँ नब्बियाना, ना, हमें, बियाना, आप खबर दें। मिनल मुहसिनीन, मुहसिन कहते हैं नेक को, हुस्न सलूक करने वाले को। और मिनल मुहसिनीन, नेक लोगों में से। अगर हम इस आयत की तफसीर को देखें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जैसे लास्ट आयत के अकॉर्डिंग उनको एक
वक्त के लिए कैद करने का हुक्म सादिर कर दिया था लोगों ने। और हमने देखा किस तरह से अजीज मिस्र ने अपनी बीवी की बुराई को छुपा लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डालने का फैसला कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अगर दो गुलाम ना होते ना तो हमारा दिल भी गम से कट जाता कि आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने मासूम हैं और उनके ऊपर मसाइब पर मसाइब आ रहे हैं। खौफ की तबीर के बारे में दो कैदियों ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से जो सवाल किया उसके बारे में अल्लाह ताला हमें वजाहत दे रहे हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस दिन कैद खाने में दाखिल हुए उसी दिन दो और अफराद भी जेल में आए। उनमें से एक तो शाही बावर्ची था और दूसरा शाही साकी था। उन पर बादशाह को जहर देने का इल्जाम था। उन्होंने ख्वाब की ताबीर के बारे में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से सवाल करते हुए कहा था। अगर आप इस सूरत का आगाज भी देखें ना तो आगाज भी एक ख्वाब से हुआ था। अब सूरत का दरमियानी हिस्सा चल रहा है, यहाँ पर भी एक ख्वाब है और आगे भी इंशाल्लाह एक ख्वाब आएगा जो बादशाह का ख्वाब है। यहाँ पर उनमें से एक ने जो ख्वाब देखा वो बता रहा है कि उन दोनों में से अल्लाह ताला कहते हैं उन दोनों में से एक ने ख्वाब देखा कि अंगूरों का शीरा निचोड़ रहा हूँ, यानी शराब निकाल रहा हूँ। अहले अमान अंगूर को खमर ही के नाम से पुकारते थे। पूरा ख्वाब ये था कि मैंने अंगूर का दरख्त लगाया है, उसमें खोशे लगे हुए हैं। मैं दरख्त से अंगूर के खोशे तोड़कर उससे रस निचोड़ रहा हूँ ताकि बादशाह को पिलाऊं। ये मुख्तसर इब्ने कसीर की रिवायत है। वॉल्यूम 1 है इसका, 878 नंबर पर इसकी ये रिवायत मौजूद है। और दूसरे ने ख्वाब में क्या देखा था? दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ, यानी रोटियों को खाने के लिए परिंदे आ रहे हैं और उसमें से खा रहे हैं। और अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हमें इसकी ताबीर बताइए। दोनों कैदी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुतासिर हुए। कैद खाने में उनकी इबादत, सच्चाई और ईमानत की बड़ी शोहरत थी। दोनों कैदी भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी और पारसाई की वजह से उनसे ख्वाबों की ताबीर पूछी कि उनका अंजाम क्या होगा। और फिर उन्होंने क्या बात की, उन्होंने किस चीज का इतराफ किया? उनके नेक लोगों में से होने का। दोनों कैदियों ने इतराफ किया कि आप अल्लाह ताला के बंदों के साथ भलाई का मामला करते हैं, हम पर भी एहसान करें, यानी हम पर भी ये नेकी कर दें कि हमें अब हमारी जो ख्वाब है उनकी ताबीर बता दें। आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कौला, उसने कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम में, ला नहीं, यतीकुमा आएगा तुम्हारे पास, तआमुन खाना, तुरज़क़नी ही तुम्हें मिलता है, इल्ला मगर, नब्बअतुकुमा मैं बताऊंगा तुम्हें, बितवीली ही उसकी ताबीर, क़बला उससे पहले, अन ये के, यअतियकुमा वो आए तुम्हारे पास, ज़ालिकुमा ये, मिम्मा उसमें से है जो, अल्लमनी सिखाया मुझे, रब्बी मेरे रब ने, इन्नी यकीनन मैं, तरक तू मैंने छोड़ दिया, मिल्लाता तरीका, कौमिन लोगों का, ला युमिनूना नहीं ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वहुम और वो, बिल आखिरती आखिरत का, हम वो काफिरून कुफर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये लोग कैद में मौजूद हैं और कैद खाने में लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार खाने के वक्त का होता है। और उनको बस ये इंतजार होता है कि किस वक्त उनका खाना उनके सामने पेश किया जाए। यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके मुतालबे का जो जवाब दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने के दोस्तों से कहा कि मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हें जरूर बताऊंगा, मुझे इसका इल्म है, तुम्हारा खाना आने से पहले तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मौका पर इन्हें ईमान की दावत देना चाहते थे और इसके लिए खाने का जो वक्त, जो इंतजार का वक्त था, ज्यादा मुफीद था, इसलिए कि वह उन दोनों कैदियों के लिए भी ज्यादा काबिल कबूल था। और उन्होंने कहा जालिकुमा ये, यानी मैं तुम दोनों को जो तबीर बताऊं। और फिर उन्होंने इस बात को, यानी अपनी ख्वाबों की तबीर के इल्म को मंसूब किया है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने ये कह दिया ना कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन
یہ بھی کلیئر کر دیا کہ کیسے بتاؤں گا جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یعنی یہ علم تعبیر مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ کس سے حاصل کر رہے ہیں، کیا ہمیں کیسے یہ ان باتیں سمجھ آ رہی ہیں، کس طرح یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، کیسے ہمارے ذہن میں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے لیے ایک امیجینیشن کریٹ ہوتی جا رہی ہے، کون ہے جو ہمارے دماغ میں یہ باتیں لے کر جا رہا ہے، کون ہے جو ہمیں یہ سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ ہم لفظوں کو سمجھیں، کون ہے جس نے آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں کہ آپ دیکھیں، کان دیے ہیں کہ آپ سنیں، عقل دی ہے کہ آپ ان ٹیبلٹس کو استعمال کریں اور اپنی کلاسز کو اٹینڈ کریں۔ یقیناً یہ رب کی ذات ہے جس نے آپ کو یہ علم دینے کا سوچا ہے، جس نے آپ کو چنا ہے اپنی کتاب کے علم کے لیے، اور یقیناً یہ رب کی ذات ہے، میرا رب ہے جس نے مجھے آپ کے لیے چنا کہ میں آپ لوگوں کو یہ ایسے سکھاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم لوگوں کا اس میں کوئی ہماری پاور نہیں ہے، کوئی ہماری بڑائی نہیں ہے، ساری کی ساری بڑائی ہمارے رب کی ذات کی ہے، وہی سب سے بڑا، سب سے بلند ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا ہے ان کو کہ میرا راستہ ان لوگوں سے الگ ہے جو نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور نہ عذاب کا خوف انہیں برائی سے روکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نا ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ کون لوگ ہیں جو اپنے رب کی ذات پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ لوگ جو آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات تو آ جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان پر کیسے چلیں گے، آج کی جو سوسائٹی ہے وہ ہمیں تو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اگر ہم قرآن کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھیں، کیا وہ لوگ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کون ہے جن کے پاس حرم کا اقتدار ہے، اللہ کے گھر کی چابیاں کن کے پاس ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ کون ہے جو حافظ قرآن، عالم دین جو ہیں، ان کی زندگیوں میں تو ایک بار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نوازتے ہیں۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا دار و مدار اس بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا ان کی زندگیوں میں آسانیاں آ جاتی ہیں، ان کی کوئی کام نہیں رکتے، ان کی کوئی باتیں جو ہیں وہ نقصان میں نہیں جاتی، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ رب کے بندے بن جاتے ہیں، وہ رب کی کتاب پر، رب کی باتوں پر یقین لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں رب کی کتاب پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ میرے رب نے مجھے یہ علم سکھایا، اور یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، جو رب کی ذات کا یقین نہیں کرتے، جو رب کی کتابوں پر، رب کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ کن لوگوں کا طریقہ یوسف علیہ السلام نے چھوڑ دیا؟ جن میں وہ رہے تھے، جنہوں نے مصر میں، جن کے پاس وہ رہتے تھے، ان کے طریقے انہوں نے چھوڑ دیے اور انہوں نے رب کا طریقہ اپنا لیا۔ رب کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہمیں خوف سے، اللہ کے عذاب کا جو خوف ہے نا وہ ہمیں ڈرائے اور ہمیں نافرمانی سے روکے، تو پھر ہی ہم آخرت پر یقین کرنے والے بنیں گے۔ کیسے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے نا، جو ڈرتے نہیں ہیں، جن کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ، ان لوگوں کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک دن حشر کا دن ہوگا جب ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ وہ لوگ پھر اسی چیز کا انکار کرتے ہیں، اور انکار یہی ہے نا کہ وہ اپنے آخرت کے دن کو یاد نہ کریں اور جو ان کا دل کرے وہ کرتے رہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آخرت کے دن کا انکار نہیں کرنا، ہم نے حق کے دن کو تسلیم کرنا ہے۔ اس دن جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ جس دن ہم اپنے رب کو بتائیں گے کہ ہمارے رب، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم نے تیرا خلیفہ بن کر دنیا میں زندگی گزاری، ہم نے لوگوں کو تیرے دین سے جوڑا، ہم نے لوگوں تک تیری کتاب کا پیغام پہنچایا، ہم نے رسول اللہ کے مشن کو جاری رکھا، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو لوگوں کو سکھایا، ہم نے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر کام کیا، ہم نے تیری کتاب سے فیصلے کیے، اے ہمارے مالک، ہم نے اپنی زندگی میں تمام رہنمائی تیری کتاب سے اور تیرے حبیب کی سنت سے حاصل کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ وہ کام ہے جو ہم کریں گے تو ہم ایمان والے ہوں گے۔
اور یہی وہ زندگی ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے، یہی وہ لائف سٹائل ہے، اسلامک لائف سٹائل، جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا اسلام ایک جدید جو ہے وہ مذہب ہے، کیونکہ یہ پہلے تمام مذہب کے آنے کے بعد یہ آخری مذہب آیا دنیا میں، اور یہی وہ دین ہے جو ہمارے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا۔ یہ وہ دین ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے، اس سے پہلے تو عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ دین ہے جس نے وومن امپاورمنٹ پر کام کیا۔ ہمارا دین ہے جس نے عورت کو شادی کے بعد حق مہر جیسا رائٹ دیا کہ عورت اپنے عوض قیمت وصول کرے گی۔ پھر یہ ہمارا دین ہی ہے جس نے عورت کو ایسا بیٹی ہونے کے ناطے وراثت میں حق دیا، بیوی ہونے کے ناطے حق دیا، ماں ہونے کے ناطے حق دیا، بہن ہونے کے ناطے حق دیا۔ یہ ہمارا مذہب ہی ہے۔ یہ اسلامک لائف سٹائل میں ہی پاسبل ہے کہ عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کی رضاعت کی مدت ہمارے رب نے سلیکٹ کر دی کہ رضاعت کی مدت صرف 2 سال ہے، 2 سال بس وہ فیڈ کروائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ اس نے رضاعت کی جو مدت ہے اس دوران بھی کہہ دیا کہ اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر اس کو نان نفقہ بھی دے گا اور اس کے ہر چیز لباس کا بھی خیال رکھے گا۔ یہ ہمارا اسلامک لائف سٹائل ہے جو عورت کو امپاورمنٹ کرتا ہے، امپاور کرتا ہے عورت کو۔ اور یہ ہمارا لائف سٹائل ہی ہے کہ جس نے عورت کو کمانے کی بھی آزادی دی، جس نے عورت کو جائیداد رکھنے کی آزادی دی، اور عورت کے جو مال ہے اس کے بارے میں ہمارے اسلام کا یہ موقف ہے کہ عورت کا مال اس کا اپنا مال ہے، اس کا باپ اس کا بھائی اس کے مال میں سے اس کا حصہ نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر عورت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو اس کو دگنا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک اہل و عیال پر خرچ کرنے کا، یعنی صدقہ کرنے کا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ آج کا ماڈرن جدید مذہب ہے ہمارا۔ یہ ہمارا مذہب ہے جس نے عورت کو گھر کے کاموں میں عورت کے ساتھ مرد کو بھی ہاتھ بٹانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ اگر ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی قرآن میں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ بات آیت ہمیشہ انہی الفاظ کے ساتھ اینڈ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقف ہے، جو مرد عمل کریں گے نا عورتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت دین، یہ ہے ہمارا لائف سٹائل جس سے ہم عورتوں کو ایک پراپر پلاننگ کے تحت ہمیں دور رکھا گیا۔ ہمارے ہاتھوں میں سیل فونز پکڑا دیے گئے، ہمیں جاب کے نام پر گھر سے نکالا گیا، ہمیں لوگوں کو تعلیم کے نام پر ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا گیا، اور ہمیں دنیاوی تعلیم میں الجھا دیا گیا، ہمیں نوکریوں کے حصول میں الجھا دیا گیا، اور ہمیں ہمارے اصل دین سے دور کر دیا گیا۔ ہمارا دین جو ہمیں رائٹ دیتا ہے نا، وہ ہمیں وومن ڈے کے نام پر باہر نکل کر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رائٹس ہمیں ہمارے قرآن پڑھنے سے ہی مل جاتے ہیں، وہ رائٹس ہمیں رسول اللہ کی سنت سے ہی مل جاتے ہیں۔ طلاق کا حق کیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا، کس طرح سے عورت کو ذرا سے معاملے پر وہ اپنے شوہر کی شکایتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تب عورتیں چلے جایا کرتی تھی، اور رسول اللہ ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا دین ہے جس نے عورت کو امپاور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے دین کو ہی سیکھیں اور بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں، اور اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اور یہ جان لیں کہ اس کتاب کے بعد ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی انسان کی بات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے رب نے کہہ دیا، جو جہانوں کے بادشاہ نے کہہ دیا، وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ یقیناً میں نے چھوڑ دیا طریقہ لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، انشاءاللہ ہم نے بھی ان لوگوں کے طریقے چھوڑ دینے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جن کی باتیں کتاب اور سنت کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ان کی باتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہم کس کی بات پر عمل کریں گے؟ ہم بس دیکھیں گے ہمارے رب نے کیا کہا ہے، ہمارے رسول اللہ نے اس بارے میں کیا حکم دیا، اور ہمارے صحابہ نے کس طرح سے عمل کر کے بتایا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے ورس نمبر 37 کو کمپلیٹ کیا، اور اس ساری چیزوں کے لیے، ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے، یقین کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور ہم نے محنت کرنی ہے، قرآن کی آیات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنے لیے لیسن لینا ہے کہ آخر میں نے اس آیت سے کیا سیکھا ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ خود کریں گے۔ ایسا کیا کریں کہ اپنے لیے ٹائم فکس کریں کہ جس ٹائم پر آپ بیٹھ کر جو آیات آپ نے سیکھی ہیں ان میں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ ہمارے رب نے یہ ہم سے کیا بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں سنایا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ سیکھ
دیکھ کر کس قابل ہو جاؤں. جب آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کریں گے. الحمدللہ ورس نمبر 37 کو ہم نے دیکھا. ورس نمبر 38 ہے وَاتَّبَعْتُ اور میں نے پیروی کی. اتباع کا روٹ دیکھیں، اتباع ہوتا ہے پیروی کرنا. اردو کا ورڈ ہے حمزہ تا با عین، سیم اس کا روٹ ہے ملتا. ملت کہتے ہیں قوم کو، دین کو. ملت یہاں پر عربک میں دین کی آ رہی ہے. ملتا دین کی. آبائی اپنے آباء و اجداد کے. ابراہیم ابراہیم و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب. ماں نہیں کانا ہے لنا ہمارے لیے ان یہ کہ نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں باللہ اللہ کے ساتھ من شیئن کسی کو. ذالکا یہ من فضلی فضل میں سے ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کے علینا ہم پر وعلا اور ان لوگوں پر الناسا لوگ وعلی الناسی اور لوگوں پر ولکن لیکن اکثر الناسی لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے. اگر آپ یہاں پر روٹس دیکھیں، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، اعلیٰ اوپر یعنی دوسرے لوگوں پر بھی، اور ولیکن میں دیکھیں لیکن اس کا میننگ ہے اکثر ناس لوگ، یشکرون شکر سے ہے، اور لا کا میننگ نہیں. لا انڈیکیٹ کرتا ہے نہیں کو، اور یشکرون نہیں شکر ادا کرتے. تو یہاں پر لا یشکرون کا میننگ ہو جائے گا ٹوٹل کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے. یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ٹھہراتے اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں کو دین حق کا پیغام کیسے پہنچایا ہے. یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں کو دین حق کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا ہے اور میں نے اس دین کی پیروی کی ہے، یعنی میں دین کی پیروی کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کس کے دین کی پیروی کی ہے؟ اپنے آباء و اجداد کی. یعنی میں اپنے باپ دادا جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کے راستے پر چل رہا ہوں. میں کفر اور شرک کے راستے سے الگ ہوں. میں نے کافروں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق نہیں کرتے، نہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے جو توحید خالص کی طرف دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچے نبیوں پر ہمیشہ رحمت کی بارش رہے، آمین. یہ وہ سچے نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے دنیا میں کام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم دیا. ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو کیسے ابراہیم علیہ السلام نے جس دن قوم ساری میلے پر گئی تھی تو سارے بت توڑ کر رکھ دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر انہوں نے کلہاڑی کو رکھ دیا. اور جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اس کو کس نے مارا ہے، کس نے توڑے ہیں یہ بت، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ان کی عبادت کرتے ہو، یہ آپ کے معبود ہے، تو پھر بڑے والے سے پوچھو کہ ان کو کس نے مارا ہے. تو وہاں پر لوگ لاجواب ہو گئے تھے، اور پھر انہیں یہ بات تو فائنل ہو گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ کام کیا ہے، اور اسی بات پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ حق کا کام کیا. اسی طرح ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام، یہ آل اولاد ہی نبیوں والی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا. پھر اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل کو دیکھیں جو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کی آل اولاد میں سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی تھے، اور جس لڑی میں جس نسل میں ہم لوگ ہیں، ایک آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے نا، وہ ان کے ساتھ مکہ کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں ان کے ساتھ وہ بیٹے موجود تھے. اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مابعوث ہوئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ یہاں پر اس کو بھیج جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یہاں پر رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والے بھیج دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعاؤں کو قبول کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں
نبوت کو رکھ دیا. یعنی آپ دیکھیں اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اگر اسحاق علیہ السلام ہے تو ان کی بھی نسل میں نبوت ہے, اور اگر اسماعیل علیہ السلام ہے تو ان کی نسل میں بھی نبوت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ابراہیم علیہ السلام پر. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے نا کہ ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت تمام لوگوں تک پہنچائی. اور آج ہم جس شریعت پر چل رہے ہیں یہ شریعت ابراہیمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت ابراہیمی کو فالو کرتے رہے, اپنی تمام لائف میں انہوں نے اس کو فالو کیا, اور ہم بھی شریعت ابراہیمی پر ہی ہیں. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کبھی بھی منسوب کریں کسی سے, ہمیں ضرورت پڑے اپنے نسب کو بتانے کی, تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے کیونکہ ہم ان کی آل اولاد میں سے ہیں. اور اپنے آپ کو آپ دیکھیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے آباء و اجداد سے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے, کیونکہ ان میں یہ کوالٹیز ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے دادا کا نام یہ تھا, یا آپ کہیں کہ میرے دادا ایسے تھے, تو ہم ان کے نام تب لے سکتے ہیں جب وہ لوگ بھی حق پرست تھے, جب وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں کام کر کے گئے, جن لوگوں نے دین کا پیغام عام کیا, جنہوں نے اللہ کے مشن کو لے کر وہ آگے چلے, جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیا, لوگوں کو شرک سے روکا. ان لوگوں کے ساتھ ہم نے خود کو منسوب کرنا ہے, کیونکہ انسان جن کا ذکر انسان دنیا میں کرتا ہے نا, اور جن کے ساتھ رہنے کو انسان خوشی کا باعث سمجھتا ہے, انسان آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا, ما کان لنا, ہمارا یہ کام نہیں, ہمارے لیے یہ درست نہیں, ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی حقیر یا عظیم چیز کو شریک ٹھہرائیں. انہوں نے یہ بات لوگوں کو کلیئر کٹ بتا دی کہ ہمارے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائیں, یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ کام, ہم لوگ تو ان سب سے بالا تر ہیں, ہم لوگ تو توحید پرست ہیں, ہم تو رب کے بندے ہیں, ہم تو ایمان لانے والے ہیں. اور پھر انہوں نے ان ساری باتوں کو, یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح یوسف علیہ السلام کے لفظ دیکھیں, ما کان لنا, ہمارے لیے نہیں ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے, تو اس ساری بات میں بھی وہ اپنی پاور نہیں سمجھ رہے, انہوں نے اپنے آپ سے یہ سب کچھ منسوب نہیں دیا. انہوں نے اگر یہ کہا ہے نا کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے معبود کے ساتھ کسی کو شریک کریں, جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. تو انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی آگے لوگوں کو کہ یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے سینوں میں توحید اتاری, ہمارے دل اس کے نور سے جگمگائے, اس نے ہم پر وحی بھیجی, اور اسی دولت کو لوٹنے کا ہمیں حکم دیا, یعنی اسی دولت کو لوگوں تک پہنچانے کا ہمیں حکم دیا, اور ہم اس نعمت عظمیٰ کو دے کر اللہ تعالیٰ کی دے کر لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجے گئے. یعنی ہمیں وہ جو نبوت کی دی گئی ہے بشارت, یعنی نبوت دی گئی, یہ نور جو ہمیں دیا گیا, ہم اس سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے منسوب کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی باتیں سن کر یہ نہ سمجھے کہ اب یوسف علیہ السلام تو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی بتاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں, تو ہم ان کی عبادت شروع کرتے, جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی تھی ان کی معجزانہ پیدائش پر. یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں میں یہ بات محسوس کر لی تھی کہ وہ ان کی عزت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو بات وہ بتائیں گے وہ حق ہے, اس لیے یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اگر میں شرک سے بچ گیا اور میں اس مقام پر پہنچ گیا تو اس کا مطلب آپ بھی اسی راستے پر چلو اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں آ جاؤ. لیکن پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یعنی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس کی جانب سے آنے والی رہنمائی, اس کی ہدایت ہے, لیکن اکثر لوگ نبیوں کو اور دین حق کو پہچاننے سے محروم رہتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے, لوگ یہی چاہتے ہیں, لوگ عزت کے لیے ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں جن کے پاس مال اور اقتدار ہو. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق بنانے ہیں. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے جو اللہ والے ہیں, جو ایمان والے ہیں, جن کے دل میں ایمان کی جو نور ہے ایمان کا وہ موجود ہے. اکثر لوگ رب العزت کی دی ہوئی تعلیم کو ٹھکرا کر شیطان کی تعلیم کو اپنا لیتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا, جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری قرارگاہ ہے.
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائیں گے، شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ تو ہم لوگ اپنی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہم لوگوں میں وہ ایمان نہیں آتا۔ ہم جب رب کی دی ہوئی چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے نا، ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر ہم لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ضروری نہیں سمجھے۔ تو ہم نے شکر والی زندگی گزارنی ہے، عاجز بن کر رہنا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ عبادت تو اسی کی کرنی چاہیے نا جو اکیلا ہو، جو واحد ہو، جس جیسا اور کوئی بھی دنیا میں موجود نہ ہو۔ تو وہ ایک ذات ہمارے رب کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمیں شکر کرنے والی زندگی دیں۔ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہیں، اور آپ نے یہ چیز کاؤنٹ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تمام نعمتوں کو آپ کاؤنٹ کریں گی، ایک لسٹ بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ضرور شیئرنگ لیں گے کہ آپ لوگ اپنی لسٹ شیئر کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی بلیسنگز دی ہیں جن پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے آپ کو کن سے منسوب کریں گی۔ آپ نے اپنا ارادہ شیئر کرنا ہے، اور آپ نے یہ چیز منسوخ کرنی ہے، یہ چیز شیئر کرنی ہے کہ آپ اپنے تمام جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں ان کو آپ کس سے منسوخ کرتی ہیں، کیا اس کو آپ اپنی پاور سمجھتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔